कंपटीशन उस वक्त पीपल्स पार्टी से था? कंपटीशन शहर में नहीं था हमारा, बल्कि जो भी मुकाबले में खड़े हुए थे उनकी जमानतें जब्त हुई थी। पार्टी में आप जैसे असासे मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त काम किया था जब पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे 50 में भी, उस वक्त आप लोग निकले थे करने, तो आज उस शिद्दत के साथ काम क्यों नहीं किया जा सकता? गली कुचों में घूमने वाले लोग हैं, हमें सारे मामलात का पता है और हमें काम करने का तरीका भी आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके एक बेहतरीन और पसंदीदा शो में जिसका नाम है माइंड सेट। अंग्रेज़ कहता है साइकोलॉजी इज़ द ओनली साइंस विच हैज़ नो डेफिनेशन, क्योंकि हर दिमाग अपनी कैफियत में अपने हिसाब से सोचता है। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम माइंड सेट रखा है, ताकि जिनके माइंड सेट नहीं है उनके सेट हो जाएं और जिनके सेट हैं उनके अपसेट ना हो। इसलिए आपकी मुलाकात करवाएंगे तारीख़ की ऐसी शख्सियात से जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनसे काफ़ी लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने सीखा भी है। तो हम चाहेंगे कि उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए और इसी फ़ायदे के और इसी लालच के तहत हमने आज जिन्हें इन्वाइट किया है अपने शो में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। MQM के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे हैं और अपने इलाके में काफ़ी फलाही काम भी करते रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। फ़िलहाल MNA भी हैं, जो असेंबली इस वक्त 2024 के इलेक्शन में फाउंड हुई, उसके और ताल्लुक़ आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ही है। अहमद सलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी खुशनसीबी आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। एक पूरा दौर, एक एरा आपने जो देखा है, हमने किस्से कहानियों में ही सुना है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तवील जद्दोजहद है, तवील जद्दोजहद है। 71 की जंग भी देखी, सेपरेशन भी देखा, फिर 75 में रेडियो भी ज्वाइन कर लिया आपने और गालिबन APM से उसी वक्त आपने ज्वाइन की थी जब रेडियो से वाबस्ता थे। हाँ, जब मैं रेडियो से वाबस्ता था और मैं वर्किंग जर्नलिस्ट भी था। एक रिसाले में मेरा कॉलम था कराची यूनिवर्सिटी के अहवाल के नाम से। अच्छा। तो ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा होता था तो मैं उसको रिपोर्ट करता था अपने कॉलम में। तो ये एक नई तंजीम बनी थी, तो ज़ाहिर है कि इन लोगों से भी बात करनी थी और मैं पहले से भी वाकिफ़ था इन सारे लोगों से जो है। तो बाकायदा मैंने इंटरव्यू किया और वहाँ मैंने महसूस किया कि जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनके हल के लिए कोई मुनज़्ज़म जद्दोजहद होनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने फिर उसी ज़माने में जो है APMSO ज्वाइन कर ली थी। और मैंने इसलिए ज्वाइन की थी कि मेरा काम ये था कि मैं इस तंजीम के लिए इनका कोई अखबार वगैरह निकालूँ। अच्छा, तो फिर इस पर भी काम हुआ था? जी हाँ, इस पर भी काम हुआ। अल-महाजिर के नाम से जो है वो अखबार हमने निकाला, लेकिन ये कि हमारे पास नई तंजीम थी, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो वो हम निकाल नहीं पाते थे। लेकिन ये कि वो हम लिख लेते थे, फिर वो कोई और मसला हो जाता था, कोई पम्फलेट आ जाता था तो वो पैसे खर्च हो जाते थे। तो बहरहाल फिर ऐसा हुआ कि जब 3 साल गुजरे तो हमने अल-महाजिर के नाम से जो है एक मैगज़ीन निकाला, उसका मैं एडिटर था। अच्छा। और वो यूँ समझ लीजिए कि इस तहरीक का जो है 3 साल का जो है तारीख़ का एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। अच्छा। तो उसमें आप देख सकते हैं लोगों की तस्वीर जो है कि कौन कौन लोग जो है उस ज़माने में एक्टिव थे। वो आपके आर्काइव में मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल, वो मौजूद है। रिसाला जो है लाइब्रेरियों में भी है। अच्छा, थोड़ा अगर हम पहले की बात करें, रेडियो पे आप आए, मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, उस वक्त क्या माहौल था लोगों में? क्योंकि हम तो जो हमने सुना है उसी को देखते हैं, आप तो गुजार चुके हैं वो वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं मशरक़ी पाकिस्तान के ज़माने में जो है, असल में मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान तो एक ही मुल्क था जी, और एक ही हिस्सा था। तो लोग जो है वो बड़ी मोहब्बत करते थे अपने वतन से जो है। और जब ये वाक़या हुआ तो शदीद सदमे से दो चार थे और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस तरीके से अपने जज्बात का इजहार करें। लेकिन ये कि बहुत ही रोए थे लोग जो है उस बारे में। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तौकीर नसीर साहब ने क्या खूबसूरत उस वक्त गज़ल भी लिखी थी कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव सा आलम रहा, जुदाई न थी। पर आज की जनरेशन ने उसे एक ड्रामे का OST बना के रख दिया है और उस शिद्दत को समझ नहीं पा रहे थे कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो ये बात जो है उस वक्त के लोग आज भी कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
سلسلہ ہو چکا ہے, آپ جوائن کر چکے ہیں اور آپ نے ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں. پھر الیکشن آتے ہیں, 85 میں غالباً ضمنی الیکشن آیا تھا, اور اس میں شیخ لیاقت صاحب کو بھی آپ نے سپورٹ کیا, عامر لیاقت مرحوم کے جو والد تھے وہ بھی وابستہ تھے تنظیم سے. پھر 88 میں جو ہے وہ فل فلیش ایک MQM جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئی تھی. کیا ماحول تھا اس وقت؟ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے نا 87 میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے, اور اس میں ہم نے حیدرآباد اور کراچی سے جو ہے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی, اور دیگر اور چھوٹے شہروں سے بھی ہم نے کافی ہمارے عوامی نمائندے آئے. لیکن وہ ہمارا پہلا تجربہ تھا, اور اس تجربے کی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی بہت خدمت کی, اور ہم نے بہت زبردست کام کیا. 88 کا جو قومی اور صوبائی کا الیکشن تھا تو وہ ہم جیتے اسی بنیاد پہ تھے کہ ہم نے ایز اے کونسلر جو ہے وہ شہر میں بہت اچھا کام کیا تھا, اور لوگ ہم سے مطمئن تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ مجھے موقع ملا تھا 88 امیدوار بننے کا صوبائی اسمبلی کا, تو مجھے سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی میں پورے پاکستان میں جو ہے زیادہ ووٹ ملے تھے. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں, اور اسی طرح ایسم اسلم جو ہے وہ کراچی سے کھڑے ہوئے تھے MQM کی طرف سے, تو ان کو بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے. انہوں نے بھی پورے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا تھا. تو یہ کیفیت تھی ہماری عوام میں مقبولیت کی اور جو ہے اہمیت کی. لوگ آئے تھے ووٹ ڈالنے. جی ہاں بالکل آئے. ٹرن آؤٹ بھی بڑا ہوگا یقیناً. جی ہاں بالکل. جب اتنے تعداد میں آپ لوگوں کو ووٹ پڑے تو ٹرن آؤٹ بھی زیادہ رہا ہوگا. اس وقت کمپٹیشن اس وقت پیپلز پارٹی سے تھا. کمپٹیشن شہر میں نہیں تھا ہمارا کوئی. آپ کا شہر میں نہیں تھا, کلین سویپ تھا. ہاں بالکل, بلکہ جو بھی مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں. اچھا, یہ صورت ہے. ہاں, کیونکہ 88 کا الیکشن تو مانا جاتا ہے کہ جی ایک بڑا زبردست, اور پھر اب یہ 2024 کا آیا ہے جو کہ بڑا پاور پیک رہا ہے. ہاں اچھا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ صورتحال کہ جو آج ہمیں نہیں حاصل ہے, اور وہ یہ کہ جو MP MNA جو تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے, جو ان کا کام ہے مطلب صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں قانون سازی کا, اور یقین جانے کہ بلدیاتی معاملات ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے تھے. اچھا, کیونکہ میئر کے بڑے اچھے اختیارات تھے اور کونسلرز بڑی محنت سے کام کر رہے تھے. اور یہ جو آج ہمیں مشکلات ہیں کہ کوڑا اٹھانے کا معاملہ ہو, گٹر کا معاملہ ہو, تو وہ بھی MP MNA دیکھ رہا ہے. تو میئر صاحب دیکھ نہیں سکے نا یہ کوڑا اٹھانے کا معاملہ, تو سب سے زیادہ وسیم صاحب کے دور میں, وسیم بھائی کے دور میں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میئر کے سارے اختیارات چھین لیے گئے, اور سارے ڈپارٹمنٹ ان کے چھین لیے گئے, اور کوئی بھی مالی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. تو ظاہر ہے اس صورتحال میں کیسے کوئی میئر جو ہے وہ کوئی اہم رول ادا کر سکتا ہے. لیکن پارٹی میں آپ جیسے اثاثے موجود ہیں جنہوں نے اس وقت کام کیا تھا جب پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے 50 میں بھی, اس وقت آپ لوگ نکلے تھے کرنے, تو آج اس شدت کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, ایسا ہے کہ اب جو ہم آئے ہیں اس سال سن 2024 میں, تو یقین جانیں کہ لوگ جو ہے بڑی والہانہ انداز میں ہمیں جو ہے وہ اسمبلیوں میں انہوں نے پہنچایا ہے, اور ہم گلی کوچوں میں کام کر رہے ہیں. ہم گلی کوچوں میں گھومنے والے لوگ ہیں, ہمیں سارے معاملات کا پتہ ہے, اور ہمیں کام کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. اچھا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں, گو کہ اختیار نہیں ہے مطلب بلدیہ کے پاس, لیکن وہ لوگ جو ہے نا ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یقین جانے کہ میں وہاں پر گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا, اور میں نے اشارے سے کہا کہ یہ اتنا کوڑا ہو گیا ہے, اٹھنا چاہیے. اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اہلکار تھے وہ آ گئے, اور انہوں نے کوڑا اٹھانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر ان کے افسران بھی آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کام کروانا آتا ہے. بالکل آتا ہے, اور اس بات کی تو قطع کلامی کی معافی کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ میئر تھے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جو اچھی چیز ہے وہ ہے, اور جو اچھی چیز نہیں ہو پا رہی ہے وہ بھی ہے, کیونکہ ان کے پاس وسیم اختر صاحب بھی آئے. تو وسیم اختر صاحب کے پاس تو بالکل بھی کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن ابھی یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں, اور جتنے بھی بلدیاتی معاملات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے, یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہاں جو ہے وہ کچرے کے معاملات ہیں, یا گٹر کے معاملات ہیں, پانی کے معاملات ہیں, گیس کے اور بجلی کے معاملات ہیں, ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں, تو وہ سب ہم دیکھیں گے.
اور انشاءاللہ آپ کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے. اللہ کرے جی. بینگ اے کراچیائٹ ہماری یہی دعا ہے کہ کراچی والوں کو کچھ اچھا مل جائے. اور اس وقت ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. وہ ماحول یہ ہے کہ یہاں پر سارے لوگ جو ہے نا ان سب چیزوں سے بہت بیزار ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ. یہ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت کہ بڑی مطلب یہ کہ حمایت ہمیں حاصل ہے, اسپیس ہے کہ جی آپ آئیں اور کریں. بالکل ہے. اچھا بات نکلی وسیم بھائی کی نکلی, مصطفیٰ بھائی کی نکلی, تو یہاں سے وہ دور بھی ہے جس کے اندر رنجشیں تھیں دونوں میں, اور مصطفیٰ بھائی جاب لینے بھی چلے گئے تھے وسیم بھائی کے پاس, انہوں نے کہا آ جاؤ کر لو. تو ایک پلان موجود تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جو وہ لے جانا چاہ رہے تھے اس وقت. اب رنجشیں ختم ہو چکی ہیں, اب جو ہے جی وہ سارے بھائی بھائی ہو چکے ہیں, تو وہ پلان تو یقیناً ابھی موجود ہوگا مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, لیکن میئر نہیں ہے اس وقت. پر آپ لوگ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں موجود ہیں. 17 سیٹیں جو ہیں وہ 2024 کے اندر, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 17 سیٹیں آپ لوگوں نے جیتی ہیں, اور اچھی ایک ایسی ہے کہ آپ کی سے اس وقت موجود ہے. اس وقت وہ دور نہیں ہے کہ جی ہمیں فلاں سے فنڈ نہیں ملے یا ہمیں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. تو اس پلان کی ایگزیکیوشن کے لیے اس وقت کوئی تاریخ طے کی گئی ہے کہ ہم اب سے شروع ہو جائیں گے؟ نہیں, ہم تو جب ہم نے ٹیلی ویژن میں دیکھا کہ ہمارے مناسب ووٹ آ گئے ہیں اور ہمیں لگا کہ ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے, تو ہم تو اس اگلی صبح کو ہی جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے تھے اور کام کروانا شروع کر دیا تھا ہم نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو رہی کام کرنے میں جو ہے, اور یقین جانے کہ عملہ اور افسران دونوں ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ دیکھیں جو عملہ ہے اور جو افسران ہیں مختلف اداروں کے, وہ بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی, کراچی سب کا ہے, وہ سب کا شہر ہے. اور وہ مصطفیٰ بھائی کا نعرہ تھا آئی اون کراچی. جی ہاں, تو ہم سب اون کرتے ہیں. ایک بڑا اچھا مطلب ذہن اس وقت بنا ہوا ہے پورے شہر کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر پورا متحد ہے اس بات پر کہ بھئی یہ صحیح ہونا چاہیے سب کچھ جو ہے. اور ان کو ہم پر بڑا اعتماد ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں, اور ہم نے کیا ہے. دیکھیں 4 سال میں مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا تھا. مطلب پوری کراچی کی شکل تبدیل ہو گئی تھی. آپ کے انڈر پاسز بن رہے تھے, بریجز بنے تھے, آپ کا پورا شہر تبدیل ہو گیا. اور پھر یہ کہ بہت سارے ایسے کام ہوئے تھے کہ جو ٹیکنیکلی ممکن نہیں تھے, جیسے کہ جزائر میں انہوں نے پانی پہنچایا تھا, تو سمندر میں جو ہے وہ پائپ لائن ڈالی تھی اور وہاں پر پانی پہنچایا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں کام کرنا آتا ہے اور لوگ ہم سے مطمئن ہیں. انشاءاللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے ہمیں, اور ہم کام کر کے دکھائیں گے. درست. اچھا چلیں, اب آپ سے کافی ایسی باتیں جاننے کو مل رہی ہیں جو کہ ہم نے مختلف لوگوں سے سنی ہے, لیکن آپ کے ساتھ تو گزری ہے. تو جو سانس سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے, جو سانس پہ گزری ہے وہ کس کو پتہ ہے. تو آپ سے ہی جان لیتے ہیں 90s کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 90s کا دور جو ہے وہ اس زمانے میں ہم ایم پی اے تھے, مطلب, اور ایم این ایز بھی ہمارے ساتھی تھے, اور بلدیہ میں بھی ہم تھے. تو کام کرنا بہت آسان تھا. یقین جانے کہ اس زمانے میں یہ لوکل گورنمنٹ کے جو معاملات تھے وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کونسلر حضرات جو ہے, لیکن ایم پی ایم این اے نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بہت کام کیا تھا, اور وہ کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا. مطلب یعنی ہم نے اسکول بنوائے, ہم نے کالجز بنوائے, ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بنوائے, اسپتال بنوائے, میڈیکل سینٹرز بنوائے, اور ایک کنور خالد یونس بھائی نے نارتھ ناظم آباد میں ایک لینگویج کی ہماری یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں, اس کا جو ہے یہاں کیمپس کھلوایا. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہوئے. مطلب, اور اگر وہ اکٹھے کر کے آپ دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اتنا زیادہ ہم لوگوں نے کام کیا, اتنا ڈیولپمنٹ کا کام کیا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ علاقوں میں ہوا, مختلف وہاں عام طور سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس کی پبلسٹی نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد حالات بھی خراب ہو گئے. 92 کے آپریشن شروع ہو گیا, تو ہم صحیح طرح سے لوگوں کو بتا بھی نہیں سکے کہ ہم نے کیا کام کیا. اور ہمیں تقریباً 5 سال ملے. 2.5 سال میں وہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھیں, لیکن یہ ہے کہ وہ 5 سال ہم نے بھرپور طریقے سے کام کیا. اچھا, تو یہ آپریشن کی وجہ سے لوگوں تک بات نہیں پہنچ سکی. پہنچ سکی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور آپ سے جو ہے وہ, کیونکہ میں بھی کراچی سے ہی میرا تعلق ہے, اور یہ سارے جو ہمارے عمر کے دور ہیں وہ ہم نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. ایک تاثر تھا کہ جی جب ایم کیو ایم کی بات ہوتی تھی تو آپ کے ذہن میں آتے تھے ڈاکٹر آتے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہیں, اور بھی ڈاکٹرز ہیں, کافی سارے ادیب آتے تھے, شاعر آتے تھے, اور آپ کے پاس ڈیبیٹرز آتے تھے. ڈیبیٹرز کی بہترین سوسائٹی ایم کیو ایم کے پاس تھی. یعنی ایم کیو ایم کا نام آتے ہی ایک پڑھا لکھا طبقہ آپ کے ذہن میں آتا تھا.
اب ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو تاثر یہ ہے کہ جی سیکٹر انچارج، یونٹ انچارج، اس طرح کے نام ذہن میں آتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے. یہ ایک امیج جو آئی ہے یہ یقیناً آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی کہ جی کراچی کے اندر یہ ایک امیج بن چکی ہے. اب کس نے بنائی، کیسے بنائی، وہ آپ بہتر جانیں. اس امیج کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ لوگ کہ اس کو واپس صحیح کیا جائے؟ اس پہ میں نے تو خاص طور سے بہت کام کیا ہے. اور میں وہاں ادبی نشست کیا کرتا تھا. منگل کے دن جو ہے میں نثری نشست کرتا تھا اور بدھ کو جو ہے وہ شعری نشست کرتا تھا. اور اس میں ہمارے شاعر ادیب حضرات آتے تھے اور وہ اپنی نگارشات پیش کرتے تھے. کالمز پڑھے جاتے تھے، افسانے پڑھے جاتے تھے. ایک بڑا اچھا ماحول تھا. اور تقریباً ہم کوئی 9 بجے کے قریب بیٹھتے تھے اور 11 بجے تک جو ہے وہ یہ ہماری تقریبات چلتی تھیں. بے شمار لوگ جو ہیں اس میں آئے اور بڑے مشاعرے بھی بڑے کرواتے تھے آپ لوگ. اور ابھی ریسنٹ بھی ہوئے، ابھی حال ہی میں انڈیا سے بھی بلاتے تھے شاعروں کو. ابھی حال ہی میں بھی APMSO کا مشاعرہ وہاں آرٹس کونسل میں کروایا ہم نے. اور بہادر آباد میں بھی میں نے ایک بڑی زبردست ادبی نشست کروائی تھی 7 جولائی کو جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان پر کام ہو رہا ہے اور مسلسل جو ہے ادیبوں اور شاعروں سے جو ہے وہ رابطے میں ہم. اور بڑے قابل ترین لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں اور سلمان صدیقی صاحب ہیں، حامد علی سید صاحب ہیں، عظیم راہی صاحب ہیں. عظیم راہی صاحب جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بتاؤں گا. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کا تعلق گودرا سے ہے. اچھا. اور وہ ہمارے وہاں کے علاقائی ذمہ دار بھی تھے اور اس کے بعد پھر وہ عوامی نمائندے بھی بنے وہاں بلدیہ کے. اور بڑی ان کی کھڑی بولی گجراتی جو ہے وہ ہے، لیکن وہ اردو کے بڑے زبردست شاعر ہیں. اور ان کا کوئی ایک شعر اگر آپ کو یاد ہو ان کا؟ نہیں، ابھی تو میں نہیں سنا سکوں گا، ایک دم سے میرے ذہن میں نہیں. اچھا. اور اردو کے بڑے اچھے استاد شاعر ہیں. مطلب آج کل فیس بک پہ جو ہے وہ فارسی کے جو پرانے شعراء حضرات ہیں ان کے وہ ترجمے کر رہے ہیں اردو میں. اچھا. ہاں، یہ ان کی قابلیت ہے. اچھا. اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب وہ 9ویں 10ویں جماعت میں تھے تو وہ کیا نام ہے ہمارے جو تھے شاعر نازم آباد میں جو رہتے تھے محسن بھوپالی صاحب، تو ان کے وہ شاگرد ہو گئے تھے. اچھا. تو انہوں نے ان پر بہت محنت کی اور وہ اس وقت جو ہے قابل ترین شاعروں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے ساتھ نشستیں جو ہیں وہ بھی سلسلہ جاری ہے. وہ بالکل آتے ہیں اور بڑی خوبصورت ان کی آواز ہے اور بہت اچھے انداز میں. اسی طرح سلیم عکاس صاحب ہیں اور اسی طرح اور خواتین ہیں ہماری جو شاعرات ہیں، تو وہ ہماری نشستوں میں آتی رہی ہیں. اور پھر ہم آرٹس کونسل میں بھی جو ہے پروگرامز ہوتے تھے تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ اسے حصہ لیتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ماحول ہم دوبارہ سے اس کو وہ ماحول وہ ایک بنا، کیونکہ ہمیں یاد ہے اچھے طریقے سے جب جلسے کی بات ہوتی تھی یا کچھ ایسا ہوتا تھا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جی ادبی گفتگو بھی ہوگی اور ناچ گانا ہلڑ بازیاں جو آج کل لگی ہوئی ہیں وہ ایم کیو ایم کے جلسوں کے اندر نہیں ہوا کرتی تھیں. اچھا. پھر APMSO بھی ہماری بہت زبردست رہی. اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہے وہ آئے، جیسے کہ آج کل مطلب خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ APMSO کے چیئرمین رہے. گہوارہ ادب جو ہے ان لوگوں نے آرگنائز کیا اور حیدر عباس رضوی جو ہیں انہوں نے اس کو گہوارہ ادب میں بہت کام کیا. پھر ہمارے فیصل سبزواری جو ہیں انہوں نے مطلب کافی کام کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کھیپ ہے اور ابھی نوجوانوں میں بھی آ گئی ہے تاثر. اب جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کھیپ موجود ہے ابھی بھی ہے، لیکن جو تاثر جا رہا ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. اور ابھی جو ہمارا 40 سال جو پورے ہوئے تو اس پر جو ہم نے دن منایا 17 تاریخ کو، 18 مارچ کو ہماری سالگرہ ہوتی ہے نا، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ نیٹ پر بھی موجود ہیں. کمپیئرنگ جو نوجوان کر رہا ہے APMSO کا، تو بڑی خوبصورت کمپیئرنگ کر رہا ہے اور بڑے اچھے مطلب اشعار پڑھ رہا ہے وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ماحول ہم بنا رہے ہیں اور ان کا ادارہ جو گہوارہ ادب ہے وہ بہت آرگنائز وے میں کام کر رہا ہے. انشاءاللہ ایک بڑی کھیپ آپ کو ملے گی آنے والے وقت. جی ہاں بالکل. اچھا. اب یہ بتائیے کہ جس دور میں آپ نے شروعات کی تھی وہ جوش وہ جذبہ وہ اس وقت تو بہت ہی زبردست تھا اور سب میں ہی موجود تھا. اب وہ کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ کمپیئر کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اب تو یہ دوسری اور تیسری نسل آ گئی ہے. جی صحیح ہے نا. جیسے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اقبال مقدم صاحب ہوتے تھے
ہماری مرکزی کابینہ میں بھی تھے اور ابھی رابطہ کمیٹی میں بھی رہے. تو ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ سعد معاذ مقدم جو ہے وہ آ گئے ہیں. مطلب یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے صوبائی کا الیکشن بھی لڑا تھا وہاں نارتھ ناظم آباد سے. حالانکہ وہاں قومی میں ہم جیتے ہیں اور صوبائی کی جو نشست تھی قومی کے نیچے ایک اس میں بھی ہم جیتے ہیں. جمال دوسری نشست جو ہے وہ ہار گئے, اس میں مقدم صاحب اس میں جو ہے یہ ان کو کچھ ووٹوں سے یہ ہار گئے. تو معاذ مقدم جو ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ان سے بھی ملیں اور یہ میڈیا پہ بات بھی کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہماری اگلی نسل آ رہی ہے وہ بھی بڑی پڑھی لکھی اور قابل لوگوں پر مشتمل ہے. بس وہی ایک جو چیز میں جاننا چاہ رہا تھا اس گفتگو میں, وہ آپ نے بھی واضح بھی کر دی کہ جو جنریشن آپ کی تھی جی اور جو آ رہی ہے وہ کافی جو ہے وہ اسٹرگل بھی کر رہی ہے, اور جب آپ آئے تھے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آئے تھے. جو بیچ کی جنریشن ہے ان میں اختلافات بھی بہت ہوئے, ان میں بہت سارے کوئی مطلب آپریشن کی بھی اگر بات کریں وہ بھی ہوا, سیپریشن کی بات کریں وہ بھی ہوئی, تلخ کلامیاں بھی ہوئیں, ساری چیزیں ہوئیں. تو اس سے جو عوام کے پاس تاثر گیا ہے اسے کون صحیح کرے گا؟ نہیں دیکھیں, وہ تاثر جو ہے نا آہستہ آہستہ خود ہی صحیح ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مختلف گروپس میں بٹ گئے تھے, بالکل ایسے تھا, بادر آباد الگ, پی آئی بی الگ, تو عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ لوگ متحد ہو جائیں, اور وہ اور کوئی بات نہیں کہتے تھے, وہ یہی کہتے تھے آپ لوگ متحد ہو جائیں. اب جب ہم متحد ہو گئے تو وہ مطمئن ہے, مطلب صحیح ہے نا. اور ظاہر ہے کہ اتنے عرصے ہم الگ الگ رہے تو کافی چیزیں ہم میں مختلف ہو گئیں, تو وہ سال 2 سال گزریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. مطلب اور ابھی نارمل ہے. ہم ابھی تو خیر رابطہ کمیٹی تحلیل ہو گئی ہے, ورنہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگس میں خود بھی رابطہ کمیٹی کا رکن رہا ہوں. مطلب تو ہم اوپن ڈسکشن کرتے تھے وہاں پر, اور ایک اچھا ماحول ہوتا تھا, سب کی بات سنی جاتی تھی, سب اپنی بات کرتے تھے. تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یعنی اب ساری رنجشیں ختم ہو چکی ہیں, اب کھلے دل کے ساتھ سب لوگ آپس میں مل کے اور پوری ایم کیو ایم بنا کر کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب صرف 2 ہی ایم کیو ایم رہ گئی ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو ہم ہی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں تو صرف ایک ہی ایم کیو ایم ہے, بالکل. اور اگر اوور آل بات کی جائے تو 2 ہی رہ گئی ہیں. اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو کوئی رابطے ہیں؟ نہیں, ہمارا کبھی رابطہ نہیں, کسی کا بھی رابطہ نہیں ہوتا, نہیں, کوئی تعلقات نہیں. ابھی الیکشن سے پہلے ایک رات پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی 50-60 آزاد امیدوار آ گئے تھے اچانک سے. تو وہ کیا تھا, مطلب وہ آپ لوگوں کے لیے بھی سرپرائز تھا یا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ نہیں یہ سب اصل میں دیکھیں نا, اگر جیسے پی ٹی آئی ہے ان کو اجازت نہیں ملی تو ان کو بھی اجازت نہیں ملی, تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے مطلب کوشش کر رہے تھے. یہ ووٹر کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی نہیں نظر آ رہی تھی کہ یار ووٹر کو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے؟ ووٹر ویسے وہ کیونکہ ہم دیکھیں ہم تو موجود ہیں نا عوام کے اندر, اور ہر وقت گلی کوچوں میں موجود ہیں نا, تو ہم عوام سے دور نہیں ہیں. تو یہ خاصیت ہے ایم کیو ایم کی. یہ اس بات کو میں بھی ایڈمٹ کروں گا کہ ایم کیو ایم کا جو نمائندہ ہے وہ عوام کی رینج میں ہے, کہ آپ کبھی بھی جا کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں. مطلب ایسی گلیوں میں ہم اتنے دور دور تک جاتے ہیں کہ عام طور سے وہاں گزر نہیں ہوتا لوگوں کا جو ہے, لیکن ہم واقف ہیں وہاں پر لوگوں سے اور ملتے ہیں لوگوں سے, ان کے معاملات, ان کے مسائل کا علم ہے ہمیں, تو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہی لوگ کام کریں, آپ لوگ سامنے ہیں, آپ ہی لوگ کام کریں. اس وقت جو ہے نا لوگوں کا یہ رویہ ہے, مطلب وہ کسی اختلافی بات میں نہیں پڑھنا چاہتے, وہ نہیں پڑھنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت, یعنی اگر کوئی نے ڈسٹریکٹ کرنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ نہیں ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ رہنے دیں, بس آپ کام کریں. بس صحیح ہے, بہترین. اچھا یہ بتائیے گا, ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو مفاہمت ہے, جو کولیشن ہے, وہ بڑی ہی عوام کی نظر سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایک عام آدمی کے تحت یہی دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں جن سے آپ کے نظریاتی اختلافات ہیں, جن کے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے آپ کی جو تنظیم ہے وجود میں آئی. کوٹا سسٹم کے خلاف یہ پی ایم ایس او بنی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں, اور آج جب آپ پی ٹی ایم کا حصہ بنتے ہیں تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. آج 2024 کے اندر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ ووٹر کو کیسے مطمئن کریں گے, اور اس ووٹر کو جو کہ اس مطلب آپ کی جنریشن کے ووٹر کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو بزرگ ابھی بھی موجود ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہی کے خلاف نکلے تھے اور جس کاز کے خلاف نکلے تھے وہ کاز بھی پورا نہیں ہوا, تو کیسے مطمئن کریں گے؟ دیکھیں چیزیں اور حالات اور زمانہ جو ہے کافی بدل چکا ہے, اور کراچی 40 سال پہلے جس طرح کا تھا اب وہ شہر نہیں رہا. یہاں پر دیگر قومیتوں کے لوگ بھی جو ہے بڑے پیمانے پر آ چکے ہیں, اور تعلیم کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے, اور کافی مطلب یہ کہ اچھے اور
بریلینٹ لوگ جو ہیں دیگر قومیتوں کے لوگ بھی آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو تعلق بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، تو وہ بھی سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو مطلب یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. ہاں وقت کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہم سیاست میں حصہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکیں. اگر ہم صرف اپوزیشن ہی کرتے رہیں گے تو ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دیکھیں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ فنڈز تو انہی لوگوں کے پاس ہیں، کیونکہ صوبے میں پیپلز پارٹی ہے، اور وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو ہم تو کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکیں گے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے جو بھی عوام کے مسائل ہیں وہ حل کرنے میں اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو بالکل ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمیں عوام کا مفاد عزیز ہے، اور ہم اس کی بنیاد پر جو ہے لوگوں سے جو ہے اتحاد کرتے ہیں. اچھا، یہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پارٹی پالیسی میں آ چکی ہے. جی ہاں بالکل، کہ اگر عوام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کو کسی بھی پارٹی بھلے نظریاتی اختلافات کے ساتھ ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو مل کے چلنا پڑے گا. جی ہاں بالکل، بس صحیح ہے جی. یہ بانی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے معاملہ، وہ الگ سوچ رہے ہیں. نہیں ایسی ہماری سوچ نہیں. یہ فلیکسیبلٹی آپ لوگوں کے اندر موجود ہے. ویسے آپ ہمیشہ کی پلیئرز رہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کو ہٹانے کی ہو یا الیکشن کرانے کی ہو. ایم کیو ایم کا رول بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، اسی لیے شاید ہر شخص جو ہے، ہر پارٹی کا سربراہ آپ کے دروازے پر چلا آتا ہے کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں. اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہونے کے باوجود بھی جب بات آتی ہے وزارتوں کی تو ایم کیو ایم کا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جی اپنا معاملہ صحیح کر کے ایم کیو ایم کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. ابھی تک وزارتیں ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی ہیں. زیادہ وزارتیں تو انہوں نے دی بھی نہیں ہے نا، 19 تو وزیر بنائے ہیں صرف. ظاہر ہے اس میں ہمارا ایک ہی وزیر ہے، اور تو قلم دان تو زیادہ دیتی ہے نا، ایک ایک وزیر کو 3 قلم دان دیتی ہے. یہ ہے کہ جب یہ اور مزید وزیر بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی حصہ ملے گا اس کا. صحیح ہے نا. تو فوری طور سے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کم ہی وزیر بنائے. ہاں لیکن قلم دان تو زیادہ ایک ایک وزیر کو دے رہے ہیں. وہ تو آپ کے پاس اس وقت جو قلم دان موجود ہے وہ وزارت کس چیز کی ابھی آپ کے پاس موجود ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی موجود ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن ہے اور ٹریننگ. جی جی. اور پچھلی بار آئی ٹی بھی آپ کے پاس تھی پچھلی گورنمنٹ میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی آپ کے پاس. وہ نہیں ہے ابھی، وہ اس وقت نہیں ہے. اچھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو اگر پڑوسی ملک کی بات کی جائے تو وہ تو $500 بلین پہ پہنچ گیا ایکسپورٹ میں اپنی آئی ٹی کی. ہم اپنی آئی ٹی کو آگے کیوں نہیں لے جا پا رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہماری کوئی ایسی سینکشنز ہیں، کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، یا پھر ہمارے پاس اتنے قابل لوگ نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ شارع فیصل پہ گزریں تو راتوں رات جو ہے وہ رات بھر کام کرتے ہیں، کال سینٹر کھلے ہوئے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤس کھلے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ شعبہ بہت تیزی سے ترقی نہیں کر پا رہا ہے، اور برین ڈرین ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. جو ہے کہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں جو ہے ہمارے لوگ وہ اچھی سیلریز پر جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کو انفراسٹرکچر صحیح کرنا ہوگا اپنا، خاص طور سے بجلی کا اور انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ اس کو فراہم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. اب یہاں تو لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا آدمی. تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے عوام نے آپ کو پہنچا دیا ہے کے اندر، یہ کام اب آپ کے ذمہ ہو گیا. بالکل بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے ساتھی ہیں حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ اس کام کو کریں، کیونکہ جاب اپرچونیٹیز یہاں پر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آن لائن بہت زیادہ ہے. تو اور ہمارے پاس ایک سکسیسفل ماڈل بھی موجود ہے پڑوسی ملک کا. جی ہاں بالکل، وہ اسی پہ کما رہے ہیں. جی ہاں، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. زبردست، بہترین. اچھا احمد صاحب، آپ سے ہر دور کی جو ہے وہ بات ہو گئی ہے. اب تھوڑی سی پریڈکشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں، دو کہ وہ جائز نہیں ہے کرنا، لیکن پھر بھی ہمارے خواہشات تو ہوتی ہیں اور امید پہ دنیا قائم ہے. تو اگر ہم امید کی بات کریں تو آنے والے وقت کے اندر کراچی شہر کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ آپ پہنچائیں. سڑکیں یہاں پر موجود نہیں ہیں، کھڈے ہیں، البتہ کھڈے بہت شدید ہیں، بہترین ہے. اس میں کبھی کبھار سڑک ڈھونڈ لیتے ہیں ہم، اور وہ مل بھی جائے تو اس کے اوپر نالے کا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. گیس افطار سے 15 منٹ پہلے آ جاتی ہے کبھی کبھار، اور سحری سے تو آدھے گھنٹے پہلے پورے آ رہی ہے. اس کا بھی مسئلہ ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کریں تو جب سے ماشاءاللہ سے مہنگی ہوئی ہے تب سے جانا تھوڑی سی کم ہوئی ہے کراچی کی حد تک. تو یہ جو کراچی کے مسائل ہیں
کیونکہ آپ کی زیادہ تر ریپرزنٹیٹیو جو ہیں, جو نمائندگان ہیں, وہ کراچی میں موجود رہتے ہیں اور کراچی سے زیادہ تر کا تعلق بھی ہے. تو ان مسائل کو, جو بیسک مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے آگے ان فیوچر کوئی پلان بنایا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہم لے کے جائیں گے یا لے جا چکے ہوں گے؟ تو وہ ذرا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, جیسے 2 روز پہلے ہماری سوئی گیس کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی, سارے بڑے افسران موجود تھے وہاں پر, اور ہم نے ان کو تفصیل سے بتایا, اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی بتائی کہ سحری اور افطار کے زمانے میں وقت میں جو ہے وہ صحیح پریشر نہیں ہوتا گیس کا, اور گیس اکثر غائب بھی ہو جاتی ہے. تو خیر یہ تو وقتی معاملہ ہے 20-25 دن کا, لیکن ہم نے اوورآل مطلب پورے شہر کی بات کی ہے. جیسے خاص طور سے ہمارے ہاں جو ہے وہ لیاقت آباد کا, میرے حلقہ انتخاب کا اگر کی بات کریں آپ, تو وہاں پر جو ہے 2 گلیاں ہیں, ایک چھوٹی گلی ہے اور ایک بڑی گلی ہے. تو وہاں پر چھوٹی گلی میں گٹر لائن بھی ہے, اچھا, اور سوئی گیس کی لائن بھی ہے. اچھا, اس سے پہلے پانی کی لائن بھی تھی, تو وہ اکثر پانی کی لائن جو ہے وہ گٹر کی لائن میں مل جاتی تھی اور وہ گڑبڑ ہو جاتی تھی ساری. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ وہ چوڑی گلی میں, بڑی گلی میں جو ہے پانی کی لائن منتقل کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ گٹر کا پانی اور صاف پانی جو ہے وہ مکس نہیں ہوا, اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو یہی ہم نے پروپوزل لے کر ہم گئے تھے سوئی گیس والوں کے پاس کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہماری جو بڑی گلی ہے اس میں منتقل کر دیں, تاکہ وہاں پر جو ہے میٹر ریڈر نہیں پہنچ پاتا اور ظاہر ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لیاقت آباد کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, جبکہ لیاقت آباد کے بارے میں شبر زیدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو ٹیکس یہاں کے تاجر حضرات دیتے ہیں وہ لاہور سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم تو پورا ٹیکس دے رہے ہیں مطلب, تو ہمیں تو فنڈ ملنے چاہیے. بہرحال انہوں نے کہا کہ صاحب وہ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس, اور یہ تو بہت بڑا کام ہے. میں نے کہا آپ پورے علاقے کا سروے کریں اور یہ مسئلہ ہمارا حل کریں آپ. تو کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ فنڈ کی. میں نے کہا فیس وائز کریں آپ, 10-10 گلیوں میں کریں آپ, اس کام کو شروع تو کریں. تو بہت وسیع علاقہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور اعلیٰ سطح پر مطلب یہ کہ یہاں پر میٹنگز بھی کر رہے ہیں افسران سے, اور پھر اسلام آباد میں بھی جا کر جو ہے نا وزیر اعظم کے لیول پر بھی جو ہے یہ ساری باتیں اٹھائیں گے, اور وہاں سے فنڈز لے کر آئیں گے. کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈ نہیں ہے, تو ہم فنڈ لے کر آئیں گے بھائی, کیونکہ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں نا. کراچی تو پیسہ تو یہیں سے جا رہا ہے. جی ہاں, سب سے زیادہ ٹیکس تو کراچی ہی دیتا ہے پاکستان میں. اور پھر ہماری سڑکوں کا جو ہے حال ہے, تو موٹر وہیکل ٹیکس آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بلدیہ کلیکٹ کرتی تھی, اور مطلب وہ سارے معاملات دیکھتی تھی. وہ سڑکیں ہماری ٹھیک تھیں مطلب. لیکن جب یہ جماعت اسلامی کے میئر ایک زمانے میں آئے تھے, تو اغوانی صاحب, تو اس زمانے میں انہوں نے جو ہے یہ موٹر وہیکل ٹیکس جو ہے وہ چھین لیا تھا, اور سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا, اور پھر واپسی میں جو ہے انہوں نے نہیں کچھ بھی ہمیں دیا. تو دیکھیں اس کے لیے ہم جو ہے نا ان کی باتوں میں ذرا اب مطلب اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہمیں ان حکومتوں پر. تو ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ ایسی کی جائے کہ لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. تو آئین تو خیر بنانے کے لیے اس کے لیے تو اتنے ممبرز آپ کے پاس نہیں, ممبرز ہی ان کے پاس زیادہ ہیں, تو وہ تو ہو نہیں پائے گا. ہم نے ان سے بات تجویز دے سکتے ہیں, ہم نے بات کی ان سے کہ جیسے وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے اختیارات موجود ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, ان کا الیکشن کا شیڈول موجود ہے, اور مالی معاملات بھی سارے جو ہے وہ طے ہیں مطلب ان کے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بلدیہ کے بھی آپ طے کریں, اور آئین میں یہ لکھ دیجئے کہ بھائی الیکشن کب ہوں گے. اب ان کی مرضی ہوتی ہے, جب چاہتے ہیں الیکشن کراتے ہیں, جب چاہتے ہیں نہیں, مرضی ہوتی ہے تو نہیں کراتے, اور جب دل چاہتا ہے ڈپارٹمنٹ چھین لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر آئین میں ترمیم کر دی جائے اور آئین میں جو ہے وہ سہولت دے دی جائے, تو یقین جانیں کہ یہ اس کا فائدہ کوئٹہ, پشاور, لاہور, پنڈی, ملتان اور سکھر, حیدرآباد کو بھی ہوگا, صرف کراچی کو نہیں ہوگا. تو یہ ایک مستقل حل ہے. مطلب ایک ترمیم کی تو تھی 18ویں ترمیم آج تک ہوگا. جی ہاں, تو آخر 18ویں ترمیم بھی تو کی گئی نا, تو یہ بھی ترمیم کر دی جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو ہم پاکستان بہت سخت مصیبت میں آیا ہوا ہے معاشی طور سے جو ہے,
اور ہم IMF کے پاس گئے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر جو ہے، اور لیکن یہ کہ اس کا حل تو موجود ہے، بالکل ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ اس ملک سے کماتے ہیں اور ایک حد تک کماتے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے. اور یہ تو ابتدائی غلط ہوئی نا. 73 کا آئین جب بنایا گیا تو ان لوگوں نے لکھ دیا کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لیا جائے گا ماں سوائے ایگریکلچر آمدنی کے، اور سب سے بڑے ہم اس وقت ایگریکلچر کنٹری ہی تھے. جی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزیں رکھی گئی تھیں شروع سے جو ہے، تو بنیاد ہی غلط رکھی گئی. اور آپ آج جو ہے وہ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سب لوگوں سے ٹیکس لیجئے. تو یہ جو ہے وہ اعلیٰ طبقات سے ٹیکس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈرتے ہیں مطلب. تو اس وجہ سے یہ ہم مشکلات کا شکار ہیں. چلیں اللہ کرے کہ یہ ساری مشکلات دور ہوں. جی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی احمد صاحب، آپ جو ہیں تشریف لائے اور بڑی پرانی باتیں بھی جو ہیں وہ آپ سے جانی جو کہ آپ کے ساتھ گزری بھی ہیں. تو تھینک یو سو مچ. آپ کی باتوں سے جو ہے وہ ہمیں اس وقت امید تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی باتوں سے پہلے یہ امید اقبال کو نظر آ گئی، اور انہوں نے بھی وہی دعا کی تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. تو اللہ کرے کہ ایسا کچھ اتر جائے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں، اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں، تو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے، اسمبلیوں میں پہنچایا ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کو حل کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.